अस्सलाम वालेकुम। जिस दौर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन और शाम में सलीबी जंगों में मसरूफ होते हैं, तकरीबन इसी दौर में अफगानिस्तान में गजनवी डायनेस्टी तब्दील हो जाती है और इसकी जगह गौरियों की हुकूमत वजूद में आती है। तकरीबन 1192 में वो दौर के जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रिचर्ड द लायन हार्ट के साथ आखिरी अमन का मुआहदा करते हैं और तीसरी सलीबी जंग खत्म होती है, तो ये वो दौर होता है कि जब ऐन इसी वक्त गौरियों में से एक शहसवार शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली के करीब हरियाणा के सूबे में एक मैदान जंग में राजपूत हिंदुओं के सामने सफारा होता है। गौरी सल्तनत के क़याम से पहले आपको याद होगा कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। उनके तमाम हमलों का मकसद हिंदुस्तान पर कब्जा करना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को सॉफन अप करना था, नरम करना था बाद में आने वाले मुसलमानों के लिए कि वहां जाकर इस्लामी रियासत कायम की जा सके। लेकिन जो आज का पाकिस्तान, पेशावर से लाहौर और मुल्तान तक के सारे इलाके महमूद गजनवी ने अपनी गजनवी रियासत में शामिल कर लिए। तकरीबन 1173 में जब शहाबुद्दीन गौरी गजनवी रियासत को तब्दील करके गौरी हुकूमत कायम करते हैं और इन इलाकों के गवर्नर बनते हैं, तो वो ये तहैया करते हैं कि अब हिंदुस्तान पर बाकायदा लश्करकशी की जाए और हिंदुस्तान को इस्लामी रियासत में शामिल किया जाए। ये वही शहाबुद्दीन गौरी हैं कि जिनके नाम पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम रखा है। गौरी सुल्तान राजपूत हिंदुओं और ब्राह्मणों के दिलों में उस वक्त जो दहशत तारी कर रहे थे, आज भी वो दहशत गौरी के नाम से इंडियंस पर कायम है। दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर तराइन के मैदान में तुर्क फौज राजपूतों की हिंदू फौज के सामने सफारा होती है। हिंदुओं के लश्कर में तकरीबन 2 लाख सवार, 300 हाथी और बेअंदाजा पैदल फौज होती है। दिल्ली का राजा गोविंदा बजाते खुद इसकी क़यादत करता है। शहाबुद्दीन गौरी की फौज में मौजूद तुर्क दस्तों ने इससे पहले कभी हाथियों की इतनी बड़ी दीवार नहीं देखी। ना मुसलमानों के घोड़े हाथियों से मानूस थे। मुसलमानों की फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक और सेंटर। शहाबुद्दीन गौरी ने खुद मरकज या सेंटर में अपनी जगह बनाई। जब राजपूतों की फौज मुसलमान फौज से टकराई है आके, तो मुसलमानों के घोड़े बिदक गए और दोनों फ्लैंक्स मुसलमानों के शैटर हो गए। इस कैफियत में कि जब राइट और लेफ्ट फ्लैंक पीछे हट जाए, तो गौरी सिर्फ अपने मरकज के साथ पूरी उस 2 लाख के लश्कर के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के टिके रहे। मगर दबाव इतना शदीद था कि अब मुसलमानों की सफें उखड़ने लगी। गोविंदा बजाते खुद एक हाथी पर बैठकर गौरी के सामने आया और दोनों बादशाहों की 10-10 लड़ाई होती है। इस लड़ाई में दोनों शदीद जख्मी होते हैं और इससे पेशतर कि गौरी मैदान जंग में गिरते एक इनके गुलाम ने आगे बढ़कर इनको सहारा दिया, इनके घोड़े के ऊपर बैठा, इनको अपने साथ लिया और मैदान जंग से लेकर निकल गया। ये गुलाम आज दुनिया उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से याद करती है, जो बाद में दिल्ली के पहले सुल्तान बने। मैदान जंग से पीछे हटने के बाद हिंदू फौज ने तकरीबन 40 किलोमीटर तक मुसलमानों की ताक़ुब किया। मुसलमानों के लिए यह बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त थी। मुसलमान दस्ते गौरी की क़यादत में लाहौर पहुंचे और यहां पर मुसलमानों ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। लेकिन मुसलमानों की यह पहली कैंपेन तकरीबन खत्म हो चुकी थी। यह फैसला किया गया कि दोबारा गजनी जाया जाए और वहां जाके अपने आप को रीग्रुप करेंगे और रीऑर्गेनाइज करके आइंदा आने वाले सालों में दोबारा इस मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया जाए। शहाबुद्दीन गौरी को अपने जनरल्स की नाकामी का शदीद अफसोस था। उन्होंने अपने दस्तों की नाकामी के जिम्मेदार अपने उन सरदारों को ठहराया कि जो पहली दफा इस जंग में आए थे और हाथियों का मुकाबला करने के बजाय राह फरार इख्तियार करनी मुनासिब समझे। इस गैरतमंद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को इस कदर सदमा था इस शिकस्त का कि उसने कसम खाई कि जब तक दोबारा हिंदुस्तान जाकर राजपूतों को उसी मैदान में शिकस्त नहीं देगा, उस वक्त तक ना अपने कपड़े तब्दील करेगा और ना ही बीवी बच्चों के पास जाएगा। इस शिकस्त के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने अपना वादा पूरा किया और तकरीबन 1 साल तक ना तो कपड़े बदले, ना अपने बीवी बच्चों के पास जाके लुत्फ उठाया। उसका इरादा यह था कि अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए, तरतीब दिया जाए और दोबारा लश्करकशी की तैयारी। लेकिन उसकी फौज को इतना शदीद नुकसान पहुंचा था उस पहली तराइन की जंग में कि उसके सिपाहसालारों के मुताबिक अभी कई साल लगने थे
کہ اس کے بعد مسلمان فوج تیار ہوتی دوبارہ لشکر کشی کے لیے. لیکن اس دوران ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے. سلطان شہاب الدین غوری اپنے محل میں سو رہے ہوتے ہیں تو ایک خواب میں ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں جو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہندوستان تمہارا ہے اور اب تم نے ہندوستان پر قبضہ کرنا. یہ بے چین ہو کے اٹھتے ہیں اسی خون آلود لباس میں جو انہوں نے 1 سال پہلے ترائن کی جنگ میں پہنا تھا اور ابھی تک تبدیل نہیں کیا تھا. اپنے جنرل سے مشورہ کیا جاتا ہے اور تمام جنرل یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ ہماری فوج کئی سال تک تیار ہو سکے. مگر اگلی رات پھر خواب میں وہی خوبصورت بزرگ آتے ہیں اور اب کی دفعہ ڈپٹ دے کے کہتے ہیں کہ جب تمہیں بلایا جا رہا ہے ہندوستان آنے کے لیے تو تم کیوں نہیں آتے. اب سلطان غوری اٹھتے ہیں اور آس پاس کے تمام اللہ کے نیک صالح بندوں اور فقراء سے رابطہ کرتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. ان کو ایک فقیر تعبیر یہ بتاتا ہے کہ اب روحانی تائید آپ کے ساتھ ہے, آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ہندوستان جائیں اور ہندوستان پر فتح حاصل کی جائے گی انشاءاللہ. جب سلطان یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بزرگ کون ہے تو وہ فقیر خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو فتح کے بعد آپ کے لیے کھلے گا. سلطان پھر جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور اپنے تمام امیروں کی رائے کے خلاف 1,20,000 سوار تیار کیے جاتے ہیں اور پھر منزلیں مارتے ہوئے سلطان ایک دفعہ پھر دہلی کے قریب اسی میدان میں پہنچتے ہیں اور اب کی دفعہ ان کے مقابلے پر پرتھوی راج, راجپوتوں کا سب سے بڑا بادشاہ 5 لاکھ فوج اور 3,000 ہاتھیوں کے ساتھ براہ راست کمانڈ کرتا ہوا اس میدان جنگ میں آتا. سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے آنے والا پرتھوی راج یہ وہی پرتھوی راج ہے کہ جس کے نام پر انڈیا نے اپنے بیلسٹک میسائل کا نام پرتھوی رکھا ہے. یہ تاریخ کا ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس میدان جنگ میں غوری اور پرتھوی آمنے سامنے آئے اور آج بھی پاکستان اور انڈیا کا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ غوری اور پرتھوی کی وجہ سے قائم ہے. لیکن ہندو اپنے میسائل کا نام پرتھوی رکھتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ دوسری جنگ نارائن کا انجام کیا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ ہم جنگ ترائن پر بات کریں ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا چاہتے ہیں. اس مارکے سے چند سال پہلے اجمیر کے علاقے میں جو کہ راجستھان کے صوبے میں واقع ہے, یہ تمام وہ علاقے ہیں کہ جو پرتھوی راج چوہان کے زیر کنٹرول تھے. اس علاقے میں زبردست جنگجو قوم راجپوت آباد تھی اور پورے ہندوستان میں ان سے زیادہ طاقتور راجے اور مہاراجے کوئی نہیں تھے اور ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور پرتھوی راج. یہ علاقہ اجمیر کا پرتھوی راج کے زیر کنٹرول تھا. یہاں پر اتنے درندے اور سخت وحشی قسم کے لوگ رہتے تھے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو چھری سے ذبح کر دیا کرتے تھے. نتیجتاً اس قوم میں عورتیں کم اور مرد زیادہ تھے اور وہ ایک ناپاک رسم شروع ہو گئی جس کو انگریزی میں پولی اینڈری کہتے ہیں, یعنی ایک عورت کئی مردوں سے نکاح کرتی. اس درندہ قوم کے سامنے خاص طور پر مسلمان دشمنی میں یہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے. پرتھوی راج کی فوجوں میں یہی راجپوت ہوتے تھے کہ جنہوں نے سلطان غوری کی فوجوں سے پہلی جنگ ترائن میں مقابلہ کیا. ایسے علاقے میں جہاں وحشی جانور آباد ہو, یہ وحشی قوم آباد ہو اور ہندوؤں میں جادو کی کثرت ہو, اس جنگل و بیابان میں ایک درویش فقیر آ کر آباد ہوتا ہے اور ہلچل مچا کے رکھ دیتا ہے. یہ فقیر جب اس جنگل بیابان میں اپنی کٹیا ڈالتے ہیں اور آہستہ آہستہ آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پورے علاقے میں کوہرام بھی مچتا ہے اور تہلکہ بھی مچتا ہے. ان کے پاس راجپوتوں کی ٹولیاں آتی ہیں اور ان کا امتحان لینے کی کوشش بھی کرتی ہیں اور غصے اور سختی سے ان کو یہاں سے نکالنے کی بات بھی کی جاتی ہے. لیکن یہ فقیر اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور اللہ کی کوئی تائید غیبی ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کو نکالنے آتا ہے دہشت زدہ ہو کے یہاں سے چلا جاتا ہے, بلکہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے. ایک غیر معمولی روحانی تائید, ایک غیر معمولی روحانی وجود کہ جو اس علاقے میں ایک ایسا انقلاب برپا کر رہا ہوتا ہے جس میں نہ کوئی تیر استعمال ہوتا ہے نہ تلوار, اور صرف ایک فقیر اپنے روحانی وجود کی برکت سے اس علاقے میں اسلام پھیلانا شروع کر دیتا ہے. جب اسلام کے تیزی سے اس علاقے میں پھیلنے کی خبر پرتھوی راج چوہان تک پہنچتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس فقیر کو یہاں سے نکال دیا جائے. مگر پرتھوی راج کی ماں ایک سمجھدار عورت ہوتی ہے, اس کو ہندو جوتشیوں نے اور نجومیوں نے یہ اطلاع کی ہوتی ہے کہ ان کے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ نے آنا ہے اور اگر کوئی ان بزرگ کی توہین اور بے عزتی کرے گا تو اس کے نتیجے میں پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی.
اور جو ان بزرگ کی عزت کرے گا اس کو دنیا میں عزت ملے گی۔ وہ عورت جب تمام احوال کی تفتیش کرتی ہے تو جان جاتی ہے کہ یہی وہ بزرگ ہیں کہ جس کے آنے کی اطلاع اس کو دی گئی تھی۔ وہ پرتھوی راج کو منع کرتی ہے کہ کسی صورت میں ان بزرگ کو تم نے تکلیف نہیں دینی، لیکن پرتھوی راج اپنے غم و غصے میں، اپنی شدت میں، اپنے تعصب میں، جو نفرت میں جو اس کو مسلمانوں کے ساتھ تھی، کوئی موقع ایسا ضائع نہیں کرتا کہ جس میں اس فقیر اور اس کے ساتھیوں کو اذیت نہ دی جائے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان فوجیں ہندوستان میں تھی ہی نہیں، یہ تمام علاقے کٹر ہندو راجپوت علاقے تھے اور کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری مسلم اتھارٹی اس علاقوں میں وجود نہیں رکھتی تھی۔ اس علاقے میں مسلمان فوجوں سے پہلے یہ فقراء پہنچے تھے اور براہ راست ان راجپوتوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پرتھوی راج اس فقیر کے چند مریدوں کو پکڑ کر ان کے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ دیتا ہے اور ان کے پاس روانہ کر دیتا ہے۔ جب یہ اپنی کٹی ہوئی انگلی لے کر ان کے شاگرد کے پاس پہنچتے ہیں تو بزرگ اپنے فقیر مرید سے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، اس انگلی کو زمین میں دفن کر دو اور ساتھ ہی پرتھوی راج پر بھی مٹی ڈال دو۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب پرتھوی راج کا تکبر اپنے عروج پہ تھا، چونکہ 1 سال پہلے وہ شہاب الدین غوری کی فوجوں کو بری طرح شکست دے کر واپس افغانستان روانہ کر چکا ہوتا ہے اور ان کو اس بات کا پوری طرح علم ہوتا ہے کہ اب مسلمان کئی برس تک دوبارہ ہندوستان کا رخ نہیں کریں گے۔ جب یہ فقیر جلال میں آتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ پرتھوی راج، تجھے میں نے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوجوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ خبر پرتھوی راج تک پہنچتی ہے تو وہ ہنستے ہنستے اپنی کرسی سے نیچے گر جاتا ہے اور پھر مذاق اور طنز میں کہتا ہے، کون سی مسلمان فوج آئے گی مجھے گرفتار کرنے کے لیے؟ جس وقت یہ فقیر یہ جملہ کہتے ہیں کہ پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے انہوں نے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شہاب الدین غوری افغانستان میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ جس میں ایک فقیر آ کے اس سے کہتے ہیں کہ ہندوستان تمہیں دے دیا گیا ہے، آؤ اس پر قبضہ کر لو۔ اور شہاب الدین غوری تمام غور و فکر کے بعد اپنی فوجوں کو لے کر دریانہ کے میدان میں دوبارہ پہنچتا ہے۔ یہ وہ فقیر کہ جو خواب میں آ کر جنہوں نے شہاب الدین غوری کو نصیحت کی اور ایک جلال میں پرتھوی راج کو سزائے موت سنائی، وہ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی ہوتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی کچھ ہی عرصہ پہلے تک اجمیر شریف پہنچے تھے۔ اجمیر شریف تشریف لانے سے پہلے آپ نے بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی کی صحبت سے بھی فیض حاصل کیا اور ہندوستان آنے سے پہلے آپ کو اس کی خوشخبری اور بشارت خود روضہ مبارک پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضری کے وقت دی گئی۔ اور یہ بھی بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان الہند کا خطاب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روحانی واردات میں حضرت معین الدین چشتی کو عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلطان الہند کا خطاب پانے کے بعد آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور اجمیر کے مقام پر اپنا مرکز بناتے ہیں کہ جس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں کہ یہاں نہ کوئی مسلمان حکومت اور سلطنت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کی حفاظت کا کوئی انتظام۔ وحشی جنگجو ہندو راجپوتوں کے درمیان بیٹھ کر آپ توحید اور اسلام کا پیغام دینا شروع کرتے ہیں۔ 1192 میں اب ترائن کے میدان میں سلطان شہاب الدین غوری اپنی 1.25 لاکھ فوج کے ساتھ 5 لاکھ کی فوج اور 3000 ہاتھیوں کے مقابلے میں سفارہ ہوتے ہیں۔ اب کی دفعہ سلطان بہت ہی محتاط مگر جارحانہ اسٹریٹجی ڈپلوائے کرتے ہیں۔ اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور حکمت عملی یہ بنائی جاتی ہے کہ ایک حصہ ریزرو میں ہوگا، 4 حصے بیٹل فیلڈ کے پیچھے ہوں گے اور ایک وقت میں ایک حصہ آگے جائے گا اور دشمن کے ہاتھیوں کو انگیج کرے گا۔ اور انگیج کرنے کے لیے آرمڈ کیولری جو مسلمانوں کے پاس تھی، یعنی گھوڑ سوار دستے جن کے اوپر ذرہ بختہ ڈلی ہوئی تھی اور اوپر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آگے کیا جاتا کہ جو ہاتھیوں کے بہاوتوں اور ہاتھیوں کی آنکھوں پر ضربے لگاتے، اور جب یہ دستے تھک جاتے تو پیچھے ہٹ جاتے اور دوسرا ریزرو دستہ آگے بڑھ کر اسی جنگی کارروائی کو شروع کرتا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندوستانی فوج کو تو آرام اور سکون نہیں مل سکا میدان جنگ میں، لیکن مسلمان فوج کے دستے ہر تھوڑی دیر کے بعد تازہ دم ہو جاتے اور دوبارہ پلٹ کر آتے اور حملہ کرتے۔ یہ لڑائی شام تک جاری رہی اور ہندو فوج تھک بھی گئی اور اس کے ہاتھیوں کے بڑے مرکز کو توڑ بھی دیا گیا۔ جب ہاتھیوں کی دیوار آگے سے ہٹتی ہے
تو عین مغرب کے وقت شہاب الدین غوری اپنے مرکز کو لے کے، اپنی ریزرو فوج کو لے کے براہ راست پرتھوی راج کی طرف چارج کرتے ہیں۔ ایک گھمسان لڑائی ہوتی ہے، مرکز کمزور ہو جانے کی وجہ سے ان کی تمام ہندو فوج جو کہ چاروں طرف بھاری فلینکس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو بھی گھیر لیا جاتا ہے، اور اب تمام مسلمان فوج چاروں طرف سے ہندو فوج کو گھیرے میں لے کر ایک شدید لڑائی کا آغاز کرتی ہے۔ ہاتھیوں کے واپس پلٹنے کی وجہ سے خود ہی راجپوتوں کی فوج اپنے پیروں تلے روندی چلی جاتی ہے اور اس کی صفیں الٹ جاتی ہیں۔ اس کنفیوژن میں پرتھوی راج براہ راست سلطان غوری کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ایک شدید لڑائی کے بعد اس کو زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جو ہی سلطان غوری پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کرتے ہیں، ان کی باقی فوج یا میدان جنگ سے فرار اختیار کرتی ہے یا مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح کاٹ دی جاتی ہے۔ جنگ کے بعد جب زنجیروں میں گرفتار کر کے پرتھوی راج کو سلطان غوری کے سامنے لایا جاتا ہے تو ان کو وہ اپنی 1 سال پہلے کی شکست یاد آ جاتی ہے، اپنے ساتھیوں کی شہادتیں یاد آتی ہیں اور وہ غیظ و جلال میں کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے انہیں کوئی اطلاع دیتا ہے کہ قریب ہی اجمیر کے علاقے میں ایک بہت بڑے مسلمان فقیر رہتے ہیں، آئیے ان سے مل لیجیے۔ سلطان غوری سارے معاملات کو وہیں روک کر سفر کرتے ہیں اور ان بزرگ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اور چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی بزرگ ہیں کہ جو خواب میں آ کے جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی۔ سلطان اپنی پگڑی اتارتے ہیں اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ سلطان وہ پگڑی دوبارہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے سلطان کے سر پہ رکھی جاتی ہے۔ سلطان الہند کی طرف سے اب سلطان غوری کو یہ پگڑی پہنائی گئی اور اس کے بعد سلطان کو وہ اپنی دعاؤں اور اجازت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری اس جنگ میں فتح کے بعد پرتھوی راج کو اپنے ساتھ غزنی لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کو مسلمانوں کے قتل کے جرم اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ دہلی براہ راست مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ دہلی کا شہر اب ایک اسلامی شہر ہوتا ہے۔ گو کہ اس سلطنت کا مرکز ابھی تک غزنی میں ہوتا ہے، لیکن مسلمان سلطنت کی آخری حدیں دہلی پار کر کے قنوج اور بنارس تک پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور اب پورا مغربی ہندوستان مسلمانوں کے تسلط میں آ جاتا ہے۔ تقریباً 1206 عیسوی تک سلطان غوری بڑی شان کے ساتھ اس پوری ریاست پر حکومت کرتے ہیں، مگر 1206 عیسوی میں جہلم کے پاس ایک سفر کے دوران جب وہ آرام کر رہے تھے تو کچھ شرپسندوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان کو شہید کر دیا۔ سلطان شہاب الدین کا مزار اسی مقام پر راولپنڈی سے چند کلومیٹر فاصلے پر آج بھی قائم ہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب منگولیا میں چنگیز خان اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور آئندہ آنے والی دنیا کی تاریخ بدلنا شروع ہوتی ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ اپنے غلاموں سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کی طرح ان کی تربیت و پرورش کی جاتی تھی۔ ان کے تمام بڑے بڑے جنرل، سپہ سالار اور مشیر وہ غلام ہوا کرتے تھے کہ جو مختلف ملٹری کیمپینز میں انہوں نے خریدے تھے یا ان کے پاس پکڑ کے لائے گئے تھے۔ ان کے ایک بہت ہی وفادار غلام نے پہلی ترائن کی جنگ میں بھی ان کی جان بچائی تھی، قطب الدین ایبک۔ سلطان کے انتقال کے بعد سب سے پہلے قطب الدین ایبک نے دہلی میں اپنی سلطنت قائم کی، اور یہ براہ راست پہلی مسلمان ریاست تھی خاندان غلامہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے کہ جس کا مرکز بھی دہلی ہی تھا۔ قطب الدین ایبک ایک نہایت دلیر اور نیک مزاج حکمران ثابت ہوئے، لیکن ان کی زندگی تھوڑی رہ گئی تھی۔ چوگان یا پولو کا کھیل کھیلتے ہوئے وہ گھوڑے سے گرے اور 4 سال کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ایک اور ترک غلام التمش نے حکومت اپنی قائم کی، اور التمش کے انتقال کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مسلمان ملکہ رضیہ سلطانہ کی حکومت بڑے مختصر عرصے کے لیے دہلی پر قائم ہوئی۔ التمش کے دور میں منگولیا سے نکل کر ایشیا وسطی کو تاراج کرتے ہوئے درہ خیبر کے راستے دریائے سندھ تک جا پہنچے تھے۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو منگول خطرے کا احساس ہوا اور منگول تلواروں نے مسلمانوں کا خون چاروں طرف بے دریغ بہانا شروع کیا۔ ملتان کی گرمی کی وجہ سے وہ واپس لوٹ گئے، لیکن اب آنے والا وقت بتا رہا تھا کہ امت مسلمہ کو صلیبی جنگوں کے بعد
مشرق سے اٹھنے والی اس نئی آندھی کا سامنا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی یہ فتح اس نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آئندہ کئی سو سال تک ہندوستان اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ ان کے غلام قطب الدین ایبک نے سب سے پہلے جو آرکیٹیکچرل کنسٹرکشنز کی وہ آج بھی قائم ہیں اور مسلمانوں کی نشانی کے طور پر ہندوستان میں ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ قطب مینار تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلی مسجد جو شمالی ہندوستان میں بنائی گئی، مسجد قوت الاسلام، وہ بھی قطب الدین ایبک سے قائم ہے۔ ایبک کے بعد کئی ڈائنیسٹیز آتی رہی یہاں پر، اور آخر میں مغل حکمران آتے ہیں جن کی قیادت بابر کر رہے تھے۔ بابر نے جو مغلیہ سلطنت قائم کی، اس نے آج کے ہندوستان کو وہ رنگ دیا ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں۔ تمام تر ترقی، عمارتیں اور تہذیب جس کی وجہ سے آج ہندوستان پہچانا جاتا ہے یا آج بھارت پہچانا جاتا ہے، وہ تمام کا تمام اس برکت کی وجہ سے ہے کہ جو مسلمانوں نے 1000 سال یہاں حکومت کی، اور خاص طور پر کئی سو سال کی وہ تہذیب کہ جو مغلوں نے آ کر یہاں قائم کی۔ مغلوں کا دور ہندوستان میں ایک باہمی رواداری، امن، محبت اور میوچول کو ایگزسٹنس کے لیے ایک مثالی دور سمجھا جاتا ہے۔ اس بات کے باوجود کہ یہاں پر تمام قومیں آباد تھیں جن میں باہمی تاریخی اختلافات تھے، مغلوں نے رواداری کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جس کی مثال مسلمانوں کی اس دور جو کہ اندلسیہ میں قائم تھا یا خلافت عثمانیہ میں قائم تھا، اس دور سے اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوئے، کوئی یہاں پر مائنورٹیز کو پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا، کوئی شودروں اور دلیتس کے ساتھ ویسا ظالمانہ سلوک نہیں کیا گیا جو خود ان کی اونچی ذات کے برہمن ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور نہ ہی مائنورٹی قوموں کے ساتھ ظلم و ستم یا تلوار کے زور پر ان کو مسلمان کرنے کی کوئی روایت جاری کی گئی۔ اسلام اس علاقے میں سافٹ طریقے سے علماء اور صوفیاء اور فقراء اور درویشوں کے ذریعے پھیلا، جس طرح سے حضرت معین الدین چشتی نے اجمیر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ آنے والے دور میں پورے ہندوستان میں جگہ جگہ یہ مراکز قائم کیے جاتے ہیں، اور لاہور سے لے کر ہند کی آخری سرحد تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پر اسلام پھیلانے میں اللہ کے بندوں اور فقراء کا گہرا کردار نہ ہو۔ مگر 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کے الگ الگ ملک بننے کے بعد باہمی دونوں ملکوں میں تعلقات کبھی ٹھیک نہ ہوئے، بلکہ 60 سال سے دونوں ممالک آپس میں حالت جنگ میں۔ اشوکا کے دور حکومت کے بعد قائم ہونے والی دوبارہ ہندو ریاست کی ذہنیت وہی تھی جو اشوکا کی، وہی فطرت جو چانکیہ کی، اور اس کے وہی ہیرو تھے جو کہ پرتھوی راج چوہان، جو مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد زندہ گرفتار ہوتے ہیں۔ آج یہ تاریخ کا عجیب مذاق ہے کہ مسلمانوں کے نیوکلیئر میسائلز کا نام غزنوی اور غوری ہے، اور ہندوؤں کے نیوکلیئر میسائل کا نام پرتھوی ہے۔ ایک دفعہ پھر غوری اور پرتھوی آمنے سامنے ہیں، اور اب ان کے درمیان ایک تیسری جنگ بھی ہوگی۔ جس طرح حضرت معین الدین چشتی کے روحانی فیض کی وجہ سے سلطان غوری کو پہلے بشارت دے دی گئی تھی کہ ہندوستان وہ فتح کرے گا، اسی طرح ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ بشارت ہے کہ ہندوستان سے آئندہ ہونے والی جنگ میں مسلمان ایک دفعہ پھر دہلی کیپچر کریں گے انشاءاللہ۔ ہندو اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ اگر کوئی بینچ مارک ہے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگلی ترائن کی جنگ میں فتح یاب کون ہوگا، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر انڈیا کی عزت اور غیرت پرتھوی راج مسلمانوں کے ہاتھ زندہ گرفتار کیا جائے گا۔ جس طرح پہلے پرتھوی راج نے ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کی تھی، انشاءاللہ آج بھی ان کے نیوکلیئر بیلسٹک میسائل ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔
ہوں